बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं गुजरात में पेश आने वाला एक इंतहाई दर्दनाक वाकया, जहां एक माँ, सकी माँ, अपने ही बच्चे को कुएं में फेंक कर कत्ल कर देती है। ये वाकया कैसे पेश आया, इसे बताने के लिए आज इस वाकया से पर्दा उठाएंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, ताकि आपको सारी खबर जो है उसकी हकीकत जो है वो आपको मालूम हो सके। तो चलो चलते हैं गुजरात के नवाही गांव, जहां ये वाकया पेश आया। वहां के लोग क्या बताते हैं इस वाकया के मतलब, सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये वाकया है नवाही गांव, जो गुजरात के पास है। यहाँ एक कमवारी 16 साला फजर नूर लड़की है, जो अपने बेटे को एक हॉस्पिटल में जन्म देती है और फिर उसे कत्ल कर देती है। तो ये वाकया कुछ इस तरह पेश आया कि फजर नूर जो बच्ची है, 16 साल की है, ये पिछले तकरीबन 2 साल से एक मदरसा है जिसे एक मुश्ताक नामी कारी साहब जो हैं, हाफिज़ कुरान भी अपने आप को कहलाता है, वो चला रहा है। यहाँ बहुत सी बच्चियाँ जो हैं वो तालीम हासिल करने के लिए उसके पास जाती हैं, और वहीं उनकी रहाइश का, खाने पीने का बंदोबस्त भी उसने किया हुआ है। ये वाकया कुछ इस तरह पेश आया। लड़की के कज़न जो हैं उनसे पूछा गया, उसने बताया कि जनाब हमारे हमसाए हैं, एक शाह साहब हैं, उनकी 2-3 बेटियां वहाँ तालीम हासिल कर रही थीं। तो उन्होंने हमें भी कहा कि जनाब अपनी बच्ची को वहाँ दाखिल करवा दें, ये हाफिज़ कुरान बन जाएगी, आलमा बन जाएगी, दीन की समझ आ जाएगी इसे, बहुत अच्छा मदरसा है, और वहाँ इसे दाखिल करवा दें, कोई ख़र्चा नहीं है, वहीं वो रहाइश भी देंगे, बस खाने पीने के लिए कुछ साजो सामान जो है महाना के तौर पे आप उन्हें भेज देंगे, और ये वहीं तालीम हासिल करके एक अच्छी खतून बन जाएंगी, जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकेंगी, उन्हें इस्लाम के मुतल्लिक़ समझ बूझ दे सकेंगी। तो ये इतबार करके हमने अपनी बच्ची को वहां दाखिल करवा दिया, और वो दरिंदा फजर नूर के साथ जिनसी ज्यादती करता रहा, जिसकी बुना पर वो हामला हो गई। अब वो हामला हो गई तो मां को जब इस चीज का पता चल गया, तो मां ने क्या चक्कर चलाया कि मां ने अपने ही बेटे को, जो फजर नूर से बड़ा है, उसे कहा कि बेटी के गुर्दे में दर्द है, इसे लेके हॉस्पिटल जाना है, और वो खुद और अपनी बेटी को और उस बेटे को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल जाके फजर नूर के जो डॉक्यूमेंट तैयार किए गए, तो उसमें उस नर्स ने, जिसने ये फॉर्म वगैरह फिलअप किया, उसने नाम पूछा, तो इन्होंने अपनी बेटी का नाम फजर नूर की बजाय फजल नूर रखाया। ठीक है जी। अब उस औरत ने बताया कि मेरी बेटी है, और जो लड़का उसका भाई था, इस औरत का बेटा था, उसको उसका चचा बना दिया कि ये इस बच्चे का चचा है। जब उसके शनाख्ती कार्ड पूछे गए तो उन्होंने शनाख्ती कार्ड ना दिए, कहा कि जी हम तो बहुत दूर से आए हैं, हमारे तो इल्म में नहीं था कि शनाख्ती कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो शनाख्ती कार्ड देने से उन्हें इनकारी रहे। लेकिन नर्स ने बड़ी होशियारी से उसके पर्स के अंदर से झांक लिया कि इस पर्स के अंदर शनाख्ती कार्ड है। तो उसने कहा कि ये शनाख्ती कार्ड तो है। उसने कहा कि हाँ, टाल मटोल से काम लिया, लेकिन फिर वो शनाख्ती कार्ड उसने, जो फजर नूर की वालदा है, उसने अपना शनाख्ती कार्ड जमा करवा दिया, जिस पे उसका एड्रेस वगैरह सारा कुछ मेंशन था।
اس حوالے سے پھر اس کا جو ڈیلیوری کیس ہے وہ کیا گیا. ڈیلیوری کیس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہاں کے جو ڈسپینسر ہیں وہ ڈسپینسر مزمل جو ہے وہ بتاتا ہے، ان سے جب تحقیق ہوئی پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ بچی کو لے کے ہمارے پاس تقریباً 11:30 بجے صبح آئے. ڈیلیوری کا ٹائم جو تھا وہ فوری تھا. شناختی کارڈ انہوں نے نہیں دیا. خیر اس کی والدہ کا شناختی کارڈ جو ہماری نرس ہے اس نے لے لیا، اس کا ایڈریس مینشن کیا گیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ 1:30 بجے بچے کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، بچہ ان کے حوالے کیا جاتا ہے. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ابھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ یہیں ریسٹ کرے گی بچی، پھر ڈاکٹر صاحب دوبارہ سے چیک کریں گے، پھر ہم جانے کی اجازت دیں گے. لیکن انہوں نے بڑی جلدی ڈال دی اور جلدی سے بچے کو لے کے یہ تینوں جو ہیں ہسپتال سے نکل جاتے ہیں. مجھے کچھ شک گزرا کہ یار اتنی جلدی انہیں کیوں ہے، شناختی کارڈ دینے سے بھی انکاری تھے، اب جلدی سے نکل بھی گئے ہیں، جبکہ مریضہ کو ابھی 1 گھنٹہ 1.5 یہاں رکنا چاہیے تھا. جب مجھے شک گزرا تو میں نے فوری طور پہ پولیس کو اس کی اطلاع دی، بتایا کہ جناب اس طرح ہمارے ہاسپٹل میں یہ کیس ہوا ہے، یہ بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن یہ جو تینوں ملزم یہاں آئے تھے وہ جلدی سے بچے کو لے کے یہاں سے نکل گئے ہیں. مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہے، یہ بچہ کوئی جائز نہیں ہے، شاید یہ ناجائز بچہ پیدا ہوا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ بچے کو کوئی نقصان پہنچا دیں، اسے قتل کر دیں، اسے مار دیں. تو فوری طور پہ انہیں گرفتار کیا جائے. پولیس کو جب اطلاع ہوئی تو پولیس نے فوری طور پہ ایکشن لیا. ان تینوں کو جب گرفتار کر لیا، گرفتار کرنے کے بعد جب ان سے تحقیقات ہوئی، پوچھ گچھ ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ بچہ ہم نے فلاں جگہ پہ واقعہ جو ایک ویران کنواں ہے اس کے اندر پھینک دیا ہے. اب پولیس ڈی ایس پی صاحب بتاتے ہیں کہ ہم نے فوری طور پہ ایکشن لیا، اس کنویں کے اوپر پہنچے. کنویں کی گہرائی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ خود بچہ نہیں نکال سکتے تھے. فوری طور پہ ایکسیو 11 کو کال کی گئی تو ایکسیو کے جو اہلکار ہیں وہ وہاں آتے ہیں. انہوں نے آ کے بچے کو کنویں کے اندر سے نکالا. جب بچے کو کنویں کے اندر نکالا تو بچہ ایکسپائر ہو چکا تھا، بچہ ڈیڈ ہو چکا تھا. بچے کو فوری طور پہ ہاسپٹل پہنچایا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا. اب بچے کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے کہ اسے کیسے قتل کیا گیا، کیسے مارا گیا. یہ تحقیقات اب بعد میں سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا، کیونکہ یہ تو بھی فوری ایکشن ہوا ہے جو آپ کو بتا دیا ہے. تو اب وہ ملزمہ جو بچے کی ماں ہے وہ بھی گرفتار ہے، اور بچے جو لڑکی ہے فجر نور، اس کی والدہ بھی گرفتار ہے، اور فجر نور کا بھائی وہ بھی گرفتار ہے. اب باری آتی ہے کہ یہ بچہ اصل میں ہے کس کا. تو یہ بچہ مشتاق نامی قاری جو ہے، جو ایک مدرسہ جو ہے وہ چلا رہا ہے، یہ اصل میں اس کا بچہ ہے. وہ اس بچی کے ساتھ جنسی تعلق کرتا رہا، جس کی بنا پر وہ حاملہ ہو گئی، اور حاملہ ہونے کے بعد شاید ابھی یہ تحقیق ہوگی، ان کے کچھ عزیز و اقارب سے پوچھا گیا، لیکن انہوں نے ابھی اصل بات کی طرف نہیں آ رہے کہ کیا ان سے کمٹمنٹ کیا ہوئی، اس سے پیسے لے لیے، اس سے مکمکا کر لیا. کیا تحقیقات ہے کہ کیوں آپ لوگوں نے پھر اپنے خود یہ سارا کیس اپنے سر پہ لیا، آپ نے خود جا کے وہ ہسپتال میں ڈیلیوری کروائی، اور اس ڈیلیوری کی بنا پر جب بچہ پیدا ہوا تو آپ لوگوں نے خود اس بچے کو کنویں میں پھینک کر اسے قتل کر دیا ہے. تو کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قتل جو ہے کبھی چھپا نہیں رہتا، یہ تحقیق ہوگی، آپ کو سزا ہوگی، اور آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. اب اس سے پہلے اینکر بتاتی ہیں کہ اس کی پھپھو، فجر نور کی پھپھو جو ہے وہ گھر میں تھی، اس سے بھی کچھ سوال و جواب کیے گئے. یہ پھپھو جو ہیں یہ ایک ایسی عورت ہے جو ابھی تک بڑھاپے کی حالت میں بھی ہے، لیکن ان میرڈ ہے، اس نے شادی نہیں کی.
نہ اس کا میاں ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے، نہ اس کی کوئی بچی ہے، وہ اسی گھر میں رہتی ہے، ایک کمرے میں اس نے اپنی چارپائی ڈالی ہوئی ہے اور وہاں رہتی ہے، بڑھاپے کی عمر گزار رہی ہے۔ جب اس سے سوال و جواب کیے گئے تو وہ رونا شروع ہو گئی اور وہ ہاتھ جوڑنا شروع ہو گئی، معافیاں مانگنا شروع ہو گئی۔ اینکر نے کہا کہ ماں جی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، آپ کیوں مطلب اس طرح مجھ سے معافیاں مانگ رہی ہیں، میں آپ کے بچوں کی طرح ہوں، آپ بالکل ایسا نہ کریں، میں نے کچھ آپ سے سوال کرنے ہیں، ان سوالوں کے جواب دیں، ان کے متعلق جو میں آپ سے پوچھتی ہوں وہ باتیں بتائیں۔ تو اس نے کہا بیٹے اب کیا بتانا باقی رہ گیا ہے، پورے گاؤں کو پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ ہماری بچی نے جو گل کھلائے ہیں، جو بغیرتی کی ہے، جو ہماری ناک کٹوا دی ہے، ہمیں کسی کا جگہ کا نہیں چھوڑا، ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے، اب ہم کیا سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ خیر اس سے سوال و جواب اینکر نے کیے، اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا پتہ نہیں لگا کہ آپ کی بچی پریگننٹ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ہمیں بیٹے کیسے پتہ چلنا تھا، بچی تو مدرسے میں رہتی تھی، وہ کبھی کبھار آتی تھی، یعنی مہینے 2 مہینے کے بعد کبھی آئی، ایک دن آدھا دن رہی، صبح آئی تو شام کو واپس چلی گئی، تو ہمیں کیا پتہ چلنا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ تو اینکر نے کہا کہ ماں جی آپ عمر سیدھا ہیں، آپ نے ساری زندگی دیکھی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا بچی کی چال ڈھال سے، اس کے چلنے سے، اس کے پھرنے سے آپ کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ پریگننٹ ہے، اس حال میں ہے؟ تو اس نے کہا بیٹے بالکل نہیں، مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کیونکہ میں بوڑھی ہوں، میں کو چل پھر نہیں سکتی، اپنے ہی کمرے میں بیٹھی رہتی ہوں، اپنی چارپائی پہ بیٹھی رہتی ہوں، اگر وہ میرے سامنے سے گزری تو میں نے شاید غور نہ کیا، مجھے کیا پتا تھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہے کہ میں اسے غور کرتی، اس پہ پرکھتی یا مجھے پتہ چلتا، تو مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ پریگننٹ ہے۔ خیر اس سے سوال و جواب کے بعد یہ سارے معاملات جو ہیں، جو مزمل نامی ڈسپینسر ہے اس نے جو تحقیق کی وہ بھی آپ کو بتا دی، ڈی ایس پی صاحب نے جو بتایا ہے وہ بھی کر دیا ہے۔ اب اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ سامنے جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مدعیت میں یہ پرچہ درج کروایا گیا ہے، ان پہ وہ پولیس کی مدعیت میں کرایا گیا ہے، ایک پولیس اہلکار ہے جس نے جرت سے کام لیا اور وہ خود اس کا مدعی بنا اور اس نے پرچہ درج کروایا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب آپ خود کو مدعی کیوں بنے ہیں، تو اس نے کہا جی بالکل مجھے خود ہی بننا تھا، پولیس کو ہی مدعی بننا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے تینوں افراد تو ملزم ہیں، تو ان کو ہم مدعی کیسے بنا سکتے تھے، باقی اور تو کوئی بچا نہیں کہ جس کو ہم نامزد کرتے وہ اسے مطلب اس کا مدعی بنتا، تو ظاہر ہے ہمیں یہ کیس خود ہی کرنا پڑتا، اگر ان میں سے کسی کو مدعی بناتے تو وہ آپس میں کیس کو رفع دفع کر لیتے اور کیس ختم ہو جاتا۔ اب کیس کیا ہے؟ ایک تو اس پہ جو مقدمہ ہوا ہے وہ ہے قتل کا، کیونکہ انہوں نے بچے کو قتل کیا۔ دوسرا یہ ہے کیس ہے کہ انہوں نے جو زیادتی کی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس نے اس کو چھپائے رکھا، یہ بھی ایک بہت سٹرانگ کیس ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہم آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کی بچیاں جوان ہیں وہ کسی سلسلے میں گھر سے باہر انہیں بھیجتے ہیں، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی ہوں، چاہے وہ کسی مدرسے میں جاتی ہوں، باہر اندر جانے والی بچیاں جو ہیں ان کے والدین کو میں مطیع کرتا ہوں کہ پلیز اپنی بچیوں پہ گہری نظر رکھا کریں، ان کی چال ڈال پر، ان کے نقل و حرکت پہ غور کیا کریں کہ کہیں وہ بھی تو باہر اس طرح کے گل نہیں کھلا رہی کہ آپ کی عزت کو خاک میں ملا دیں۔ پلیز یہ تمام والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی بچیوں پہ بلکہ اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر کوئی اسی طرح کی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔